बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशानाए बसीरत का ऑडियो बुक सेक्शन है। इस वक्त आप जो किताब सुनने की सादत हासिल कर रहे हैं वो है इबादत व नमाज। इसका नवा पार्ट मुलाहिज़ा फरमाइए। कुर्बे इलाही के मानी। लेकिन वो उलमा जो गहरी नज़र रखते हैं और ज़्यादा मारिफत के हामिल हैं वो कहते हैं कि नहीं, बात इस तरह नहीं है। खुदा से नज़दीक होना हकीकी तौर पर नज़दीक होना है, मजाजी और ताबीरी तौर पर नज़दीक होना नहीं। इंसान वाक़ईन खुदा से नज़दीक तर हो जाता है, लेकिन ये तसव्वुर ना कीजिएगा कि इसके नज़दीक होने के मानी ये हैं कि हम किसी फासले को कम करते हैं। फासले की बात नहीं है। बस फिर क्या बात है? कहते हैं कि खुदावंद तबारक व ताला कमाल मुतलक हैं, वजूद बेहद है, हस्ती का लामुतनाही मरकज़ है, वो इल्म महज है, ऐन इल्म है। मशहूर फ़लसफ़ी आलम मीर दामाद के अल्फाज में इल्मुन कुल्लुहु व कुल्लुहुल इल्मु, कुदरतु कुल्लुहु व कुल्लुहुल कुदरतु, हयातुन कुल्लुहु व कुल्लुहुल हयातु, इरादतुन कुल्लुहु व कुल्लुहुल इरादत। वो कमाल मुतलक है। मौजूदात जो अपने वजूद के वाकई कमालात हासिल करते जाते हैं, उसी कदर हस्ती के मरकज़, महवर और हकीकत से वाक़ईन नज़दीक होते चले जाते हैं। ये नज़दीक होना वाकई नज़दीक होना है, जिस्मानी नज़दीकी नहीं, लेकिन वाकई और हकीकी नज़दीकी है, मजाज और ताबीर नहीं है। ये तकर्रुब एक इंसान के किसी मुआशरती मकाम के हामिल शख्स के मुकर्रब हो जाने या एक बच्चे के अपने आप के मुकर्रब होने की किस्म से नहीं है, जो इस मानी में है कि इसके लुत्फ़ के आसार ज़्यादा हैं। नहीं, वाक़ईन पैगंबर हमारी निस्बत खुदा से ज़्यादा नज़दीक हैं। हकीकतन अमीर अल मोमिनीन हमारी निस्बत खुदा से ज़्यादा नज़दीक हैं, और ये कुर्ब वाकई कुर्ब है। नतीजे में जहाँ हम इबादत करते हैं, अबूदियत अंजाम देते हैं, अगर वाकईन हमारी अबूदियत हो तो हम कदम ब कदम खुदा की तरफ हरकत करते हैं। यहाँ जो हम कदम कह रहे हैं तो ये भी एक ताबीर है, क्योंकि उस मकाम पर ये कलिमात दुरुस्त नहीं है। हम सैर कहते हैं क्योंकि अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे अशखास ने यही ताबीर की है, लिहाजा हम भी ताबीर कर रहे हैं। इमाम अली इब्न अल हुसैन फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु सुबुलुल मतालिबी व इलैका मुशराअतुन व मनाहिलर रजाई लदैका मुतरातुन वालमु इन्नका लिर्राजीना बिमौज़िई इजाबतन वलिलमल हुफीना बिमर सिदागियातुन सदी इग़सातिन। यहाँ तक के फरमाते हैं कि वअन्न राहिला इलैका करीबुल मुसाफात, बारे इलाहा जो मुसाफिर तेरी तरफ हरकत और कूच करता है उसका फासला नज़दीक है। उसे बहुत दूर का रास्ता तय नहीं करना होता, उसकी मुसाफत नज़दीक है। दुनियाए तशय्यो में अजीम ख़जाने मौजूद हैं, इनमें से ये एक दुआएं हैं। खुदा की कसम, ये मारिफत के ख़जाने हैं। अगर हम अपने पास मौजूद इन दुआओं के सिवा कोई और दलील ना भी रखते हों, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सहीफ़ा उलूविया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सहीफ़ा सज्जादिया या सहीफ़ा सज्जादिया के अलावा और दुआएं अगर हमारे पास अली इब्न अबी तालिब की दुआए कुमैल और अली इब्न अल हुसैन की दुआए अबू हमज़ा समाली के सिवा कोई और दुआ ना हो, और इस्लाम के पास 14 सदियों में कोई और चीज़ ना हो, तो इस्लाम के इन दो शागिर्दों के तवस्सुत से इस बदवियत और जाहिलियत पर दुनिया में इन दो आसार का ज़ाहिर होना ही काफ़ी है। ये इस कदर और जो रिफ़त के हामिल हैं कि इस्लाहन मोजज़ा इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। बहरहाल कहते हैं कि तकर्रुब वाकई है और हकीकत है, और इंसान सचमुच खुदा से नज़दीक हो जाता है।
خدا سے اس طرح نزدیک ہونے کے کیا معنی ہیں؟ کیا خدا یعنی خدا جو کمال مطلق ہے ہم مسلسل زیادہ سے زیادہ کمال حاصل کریں؟ خدا علم علی الاطلاق ہے، ہمارے علم، ایمان اور بصیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ خدا قدرت علی الاطلاق ہے، ہماری قدرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ خدا حیات علی الاطلاق ہے، ہماری حیات اور ارادے میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بس مسئلہ عبودیت اور یہ کہ بندگی کرو، ایک شاعر کے بقول بندگی کن تاکہ سلطانت کنند، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ میں العبودیت جوہرۃ کنہ الربوبیت، عبودیت کے راستے پر جس قدر آگے بڑھو گے اتنا ہی تمہاری ربوبیت اور خداوندگاری، نعوذ باللہ خدائی نہیں کے مالک ہونے اور تمہارے تسلط اور قدرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ عبادت قدرت اور تسلط کے حصول کا راستہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تسلط کس قسم کا ہے؟ اس تسلط کو ہم 5 مرحلوں یا ایک اعتبار سے 6 مرحلوں میں آپ کی خدمت میں وضاحت کریں گے۔ اگرچہ اس کے وہ آخری مراحل اس قسم کی نشستوں کی حدود سے زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے اولین مراحل کو تو عرض کرنا ہی ہے، لہٰذا آخری مرحلے کی جانب اشارہ کرنے پر بھی مجبور ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس کے کچھ حصوں کو عرض کیا تھا۔ عبادت کا اولین اثر اپنے آپ پر تسلط۔ عبادت جو انسان کو خدا سے نزدیک کرتی ہے، اس کا اولین اثر اپنے آپ پر تسلط ہے۔ یہاں سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سی عبادت مقبول ہے اور کون سی عبادت قبول نہیں ہے۔ ایسی عبادت جو انسان کو خدا سے نزدیک نہ کرے عبادت نہیں ہے۔ یعنی آپ یقین نہ کیجیے گا کہ کوئی انسان درست طریقے سے عبادت کرے لیکن خدا سے نزدیک نہ ہو، یہ محال ہے۔ عبادت خداوند عالم سے تقرب اور اس سے نزدیک ہونے سے مرکب ہے۔ میری اور آپ کی عبادت اس وقت مقبول ہے جب وہ ہمیں خدا سے نزدیک کرے، اور باور نہ کیجیے گا کہ انسان خدا سے کائنات کے اس لامتناہی مرکز سے نزدیک ہو لیکن اس کی بصیرت، ایمان اور نور میں اضافہ نہ ہو، اس کی قدرت، حیات، ارادے اور اپنے آپ پر تسلط میں اضافہ نہ ہو۔ اولین مرحلہ جو اس بات کو جاننے کی سب سے پہلی علامت ہے کہ ہماری عبادت پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں، ہمارے عمل کی اجتماعی قدر و قیمت ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر ہم عبادت کریں، یہ عبادت جو بار بار کی جاتی ہے اور بالخصوص نماز کے بارے میں زیادہ صادق آتی ہے، کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا ایک خدا ہے۔ بسا اوقات بعض افراد سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نماز پڑھنے سے خدا کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ خدا کو کیا فائدہ ہے جو ہم نماز پڑھیں؟ دوسرا کہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، خدا کے سامنے اس کی بندگی کا اظہار کریں، کیا خدا نہیں جانتا کہ ہم اس کے بندے ہیں؟ جو ہم بار بار جا کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور بندگی کا اعلان کریں، تعظیم کریں، خوشامد کریں، تاکہ خدا بھول نہ جائے کہ اس کا ایسا بندہ ہے، اور اگر خدا بھول جاتا ہے تو ایسا خدا تو خدا نہ ہوا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ خدا کبھی نہیں بھولتا، تو پھر ہم کس لیے عبادت کریں؟ نہیں جناب، نماز اس لیے نہیں ہے کہ خدا نہ بھول جائے کہ اس کا ایسا بندہ موجود ہے، بلکہ نماز اس لیے ہے کہ بندہ نہ بھول جائے کہ اس کا خدا ہے۔ نماز اس لیے ہے کہ ہمیشہ ہمیں یاد رہے کہ ہم بندے ہیں، یعنی ہمارے سر پر ایک دیکھنے والی آنکھ موجود ہے، ہمارے دل میں موجود ہے، پوری کائنات میں موجود ہے۔ ہم یہ بات نہ بھول جائیں کہ ہم بندے ہیں، لہٰذا ہماری خلقت بیکار نہیں ہے۔ ہمارے بندے ہیں، لہٰذا ہمارے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں۔ بس جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور بار بار اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں اور اپنی عبودیت کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، تو یہ اس لیے ہے کہ خدا کی یاد ہمیشہ ہمارے دل میں رہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس مرحلے میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم بندے ہیں
ہمیں یاد ہے کہ ہمارے فرائض ہیں، ہمیں یاد ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون موجود ہے اور اس قانون پر عمل ہونا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عادلانہ قانون موجود ہے۔ ابن سینا کا کلام۔ عظیم اسلامی فلسفی ابو علی سینا نے اسلام کی روشنی میں کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے کسی یونانی اور غیر یونانی فلسفی نے ان مسائل کا ذکر نہیں کیا تھا۔ انہی میں سے ایک مسئلہ وہ یہ چھیڑتے ہیں کہ انسان مدنی بالطبع ہے۔ اس کے بعد عبادت کے مسئلے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجتماعی نقطۂ نظر سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور غیر اجتماعی نقطۂ نظر سے بھی، اور انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خدا کو پہچانتا ہو اور اسے پہچاننے کے بعد متوجہ ہو کہ اس خدا کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے ایک عادلانہ قانون موجود ہے، اور پھر واجب اور لازم ہے کہ عبادت کا وجود ہو۔ عبادت کو بھی مقرر ہونا چاہیے تاکہ ہمیشہ انسان کو یاد رہے کہ وہ بندہ ہے اور اس کا ایک خدا ہے۔ جب اس کی روح میں یہ یاد دہانی اور تلقین موجود ہوگی تو یہ اس کے گناہ اور معصیت کا شکار ہونے میں مانی ہوگی۔ وہ ظلم کرنا چاہے گا تو نماز آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہو جائے گی اور کہے گی کہ تو نے تو عبودیت کا اقرار کیا ہے، تو نے تو کہا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، پس کیوں ظلم کرنا چاہتا ہے؟ یہاں کون سا قانون پایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں وَفُرُضَتْ عَلَيْهِمُ الْعِبَادَةُ الْمَفْرُوضَةُ بِتَقْرِيرٍ۔ عبادت اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ انسان کی روح میں ایک ایسی قوت پیدا ہو کہ اس قوت کے اثر سے جو ایمان سے تجدید عہد ہے، مسلسل اس کے ایمان کی تجدید ہوتی رہے اور یہ ایمان گناہ کرنے میں مانی ہو جائے۔ یہ اس تسلط کا اولین درجہ ہے جو اپنے اوپر انسان عبادت کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اس مرحلے کو ہم نے گزشتہ نشست میں ایک حد تک آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عبادت کی ایک قطعی خاصیت انسان کا خود اپنے نفس پر تسلط ہے، یعنی انسان کا اپنی شہوات پر تسلط، انسان کا اپنی جاہ طلبی پر تسلط، انسان کا اپنی جبلتوں پر تسلط، انسان کا اپنے اعضاء و جوارح پر تسلط، انسان کا اپنی آنکھ پر تسلط، انسان کا اپنی زبان پر تسلط، انسان کا اپنے کان پر تسلط، انسان کا اپنے ہاتھ پر تسلط، انسان کا اپنے پیر پر تسلط، الغرض انسان کا اپنے پورے وجود پر تسلط۔ اگر یہ خاصیت نہ ہو تو ایسی عبادت نہیں۔ قرآن کریم کی نص کے مطابق ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، العبودیۃ جوہرۃ کنہا الربوبیۃ کے ذریعے ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ خداوندگاری، قدرت و تسلط کا اولین مرحلہ اور لامتناہی قدرت کے مرکز، خدا سے قربت کی اولین علامت اپنے جبلتوں، شہوات، نفسانی خواہشات پر تسلط اور اپنے اعضاء پر غلبہ ہے۔ ہم خود اپنے آپ پر مسلط ہوں۔ یہ مرحلہ عام افراد کا مرحلہ ہے۔ عام افراد اگر عبادت کریں بھی تو ضروری نہیں کہ انہوں نے انتہائی مشق کی ہو، وہ اس مرحلے تک پہنچے ہیں۔ یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ عام افراد، تو اس سے یہ تصور نہ کیجیے گا کہ بس ہماری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے۔